बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। नाजरीन, आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे फैसलाबाद की, जहां पर घंटा घर के इतराफ बाज़ारों में हज़ारों ताजरों की ज़िंदगियां ख़तरे में हैं। 8 बाज़ारों में बिजली का मॉडल तरसीली निज़ाम शुरू नहीं किया जा सका है, जिसकी वजह से बाज़ारों में बिजली की तारों से आतिश ज़दगी से मुतअद्दिद अफराद झुलस कर जाँ बहक हो चुके हैं। मज़ीद तफ़सीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे बिलाल सिकंदर, जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम आपको बताएंगे कि कोयटा गवादर पोर्ट से हासिल आमदनी में बलोचिस्तान को कोई रेवेन्यू हासिल ना होने का इंकशाफ हुआ है। गवादर पोर्ट अथॉरिटी का मुरासला सामने आने के बाद वज़ीर आला बलोचिस्तान ने यह मामला वफाकी हुकूमत के सामने उठाने की यकीन दहानी करा दी है। मज़ीद तफ़सीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे नुमाइंदा कोयटा मोहम्मद गज़नफ़र, जबकि प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम आपको बताएंगे कि सिंध में गंदम की खरीदारी में साल 2022 से 24 तक अरबों रुपए की करप्शन का इंकशाफ हुआ है। नैब और वज़ीर आला इंस्पेक्शन टीम ने आला सतही तहकीकात शुरू कर दी हैं और महकमा खुराक के अपने ही इंस्पेक्टर ने इस मामले का भांडा फोड़ दिया है और तहरीरी शिकायत पर यह इदारा जो है वो हरकत में आ गया है। तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे नुमाइंदा कराची जाहिद कोकर। तो नाजरीन, चलते हैं आज की पहली खबर की जानिब। आपको बताएं कि फैसलाबाद घंटा घर के इतराफ में बाजारों में हजारों ताजरों की जिंदगियां जो हैं वो अब खतरे में हैं। 8 बाजारों में बिजली का मॉडल तरसीली निज़ाम शुरू नहीं किया जा सका है और बदकिस्मती से करोड़ों रुपए की लागत से शुरू होने वाले जो मंसूबे हैं उनके लिए भी फंड्स जारी नहीं किए गए हैं, जिसकी वजह से बाजारों में बिजली की तारों से आतिश ज़दगी से मुतअद्दिद अफराद अब तक झुलस कर जाँ बहक हो चुके हैं। मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा फैसलाबाद बिलाल सिकंदर। बिलाल, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि ये फैसलाबाद का कारोबारी हब है, यहाँ बिजली का ऐसा बेहंगम निज़ाम क्या वजह है, क्यों इसे ठीक नहीं किया जा रहा? जी बहुत शुक्रिया। देखें, फैसलाबाद का ये बिलाशुबा कारोबारी हब है और घंटा घर के सराउंडिंग में ये जो 8 बाज़ार हैं, यहाँ पर पूरे फैसलाबाद की, बल्कि फैसलाबाद नहीं हम कहेंगे कि पूरे फैसलाबाद रीजन की यहाँ पर जो बिज़नेस की एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ से होती हैं। यहाँ पर बड़े बड़े सूतर मंडी की मार्केट है जो कि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। इसके अलावा दीगर जो कपड़े से मुंसलिक कारोबार हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से मुंसलिक कारोबार हैं और दीगर मोबाइल मार्केट्स हैं और बाकी जो कारोबार हैं वो घंटा घर के सराउंडिंग में बहुत बड़ी तादाद में होते हैं। और यहाँ पर चूँकि बिज़नेस बहुत ज़्यादा फैल चुका है, उस लिहाज से जैसे बिजली के इंतज़ामात बेहतर करने चाहिए थे उस तरह से नहीं किए गए कि एक अगर जिस तरह से पहले किसी एक ताजर ने 1 मीटर लगवाया था, उसने बाद में 3-4 और लगवा लिए, तो उन तारों को उसी तरह से ही दुकानों के ऊपर से घुमाकर जो है वो खंभों तक ले गए और फिर आगे ट्रांसफार्मर्स तक ले गए, जिसकी वजह से एक निज़ाम बिजली का जो बेहंगम निज़ाम जो है वो फैलता फैलता इस हद तक फैल चुका है कि वो जो तारों के गुच्छे हैं वो इतने उलझ चुके हैं कि अगर खुदा न खास्ता वहाँ पर जब शॉर्ट सर्किट होता है तो नीचे बैठे हुए जो ताजर हैं उनकी ज़िंदगियाँ जो हैं वो ख़तरे में हैं। और इस मंसूबे पर जो है बिलाशुबा एक बड़ी अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट जो है वो इस पर ख़र्च होनी है, जो ना फैस्को देने के लिए तैयार है, ना ज़िला इंतज़ामिया देने के लिए तैयार है। और इसी वजह से इस चीज़ को छेड़ा ही नहीं जा रहा कि हम इन बेहंगम बिजली के तारों को जो है वो बेहतर तरीके से इनको सेटल्ड किया जा सके। ताजरों की ज़िंदगियाँ जो ख़तरे में हैं, जो हर वक्त उन तारों के नीचे बैठे हुए हैं और शॉर्ट सर्किट से वहाँ पर कई हादसात रूनुमा हो चुके हैं, तो ये हादसात रूनुमा ना हो तो वहाँ पर फैस्को जो है वो तो बिल्कुल बेबस है कि वो इतने बड़ा, क्योंकि ये जो घंटा घर के 8 बाज़ार हैं ये बहुत बड़ा कारोबारी मरकज़ है और इसको फौरी तौर पर सही करना और इसके तारों को जो है वो ज़ेरे ज़मीन लेकर जाना या उसका कोई और सद्देबाब तलाश करना, ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। और वहाँ पर जो ट्रांसफार्मर्स हैं उनको सही जगह पर उनकी तनसीब करना या फिर उनको रीशेप करना इस पूरे मॉडल को, तो ये एक फैस्को के लिए जो है ये चैलेंजिंग तो है ही है, साथ ही साथ उनके लिए नामुमकिनात में से भी है, क्योंकि फैस्को के पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, ना उनके पास इतनी अफरादी कुव्वत है कि वो इसको तन तनहा जो है वो सही कर सके यहाँ पर। अच्छा बिलाल, देखा जाए तो घंटा घर की हम अभी सिर्फ बात कर रहे हैं, उस जगह का जिक्र कर रहे हैं, तो एक लिमिटेड सा एरिया है, लेकिन अगर बात करें कि अभी तक बिजली के तारों से शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगने से कितने लोगों की वहां पर अमवात हो चुकी हैं, तो वो कितनी तादाद है?
دیکھیں یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے جو آپ نے سوال پوچھا ہے. اس میں ایک ہی خاندان کے تقریباً 7 افراد جو ہیں وہ جل کر خاک ہو گئے تھے, ان کو وہ جل کر جاں بحق ہو گئے تھے. وہ رات گھر میں اپنے جو ان کا پلازا تھا, نیچے انہوں نے اپنی دکانیں بنائی ہوئی تھیں اور اوپر ان کا اپنا گھر تھا, تو شارٹ سرکٹ کے باعث وہاں پر آگ لگی. تو جو لوگ تیسری منزل پر موجود تھے, آگ کیونکہ چوتھی منزل پہ لگی اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے تیسری منزل پہ پہنچ گئی. جو لوگ نیچے تھے وہ نیچے بھاگ گئے, جو چوتھی منزل پہ لوگ تھے وہ 5ویں منزل پہ اوپر چلے گئے تو وہ بچ گئے. جو تیسری منزل پہ لوگ تھے وہ نہ اوپر جا سکے نہ وہ نیچے آ سکے. 7 افراد تھے ایک ہی گھر کے, وہ 7 کے ساتھ جو ہیں وہ جھلس کر وہاں پر جاں بحق ہو گئے. فیسکو نے انتظامیہ سے 60 کروڑ روپے کی ڈیمانڈ کی تھی اور کہا جا رہا تھا کہ یہ منصوبہ ہم نے سٹارٹ کرنا ہے, تو پھر انتظامیہ اب یہ پیسے کیوں نہیں دے رہی ہے تاکہ اس منصوبے کو آگے بڑھایا جا سکے؟ دیکھیں بالکل اسی طرح سے ہے. فیسکو نے انتظامیہ سے 60 کروڑ روپے مانگے تھے. فیسکو نے باقاعدہ طور پر کنسلٹنسی فرم ہائر کی, انہوں نے اپنی ورکنگ جو ہے جو وہاں پر کی پراپر طور پہ سب کچھ بتایا گیا کہ یہاں پر ہم اس طرح سے چیزوں کو لے کر چلیں گے. منٹ گمری بازار ہو, کارخانہ بازار ہو, کچہری بازار, امی پور بازار, بھوانہ بازار, جھنگ بازار, جتنے سارے بازار ہیں وہاں پر بجلی کے جو ترسیلی نظام ہے اس کو اس طرح سے ہم ماڈل بنائیں گے کہ لوگوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. فیسکو نے اپنی فیزیبلٹی رپورٹ بنا کر جو ہے وہ ضلع انتظامیہ کو جمع کروا دی. اب بنتا تو یہ تھا کہ ضلع انتظامیہ جو ہے اس پر فوری طور پر حکومت پنجاب سے فنڈز جو ہے وہ طلب کرتی, وہ فنڈ ریلیز کروا کر فیسکو کے دیے جاتے تاکہ وہاں پر جو تاجروں کا ایک بڑا ہی درینہ مطالبہ ہے اور کئی بار وہاں پر لوگوں نے ضلع انتظامیہ سے کہا ہے, فیسکو سے کہا ہے, اور وہاں پر روزانہ اربوں روپے کی ٹرانزیکشن جو ہیں, کاروباری سرگرمیاں جو ہیں وہ ہوتی ہیں, لیکن اس کے باوجود نہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے وہاں پر کسی قسم کی کوئی توجہ دی جا رہی ہے. اور فیسکو کا کہنا ہے کہ ہم نے تو کام کر کے دینا ہے, اس وقت کر کے دیں گے جب ہمیں ضلع انتظامیہ پراپر طور پر فنڈ فراہم کرے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پر بجلی کا نظام ہے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. اس میں جو بجلی کے الجھے ہوئے تار ہیں ان کو فیسکو اپنے جو وسائل ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے کچھ بہتر کر سکتا ہے. یہ جو سارا معاملہ آپ نے ہمارے سامنے رکھا ہے, اس سارے معاملے کے حوالے سے ہی بات کرنے کے لیے ہم نے فیسکو ترجمان جو ہیں سعید رضا, ان سے رابطہ کیا ہے. ان کا اس حوالے سے کیا موقف ہے آپ کو دکھاتے ہیں. چیف ایگزیکٹو آفیسر فیسکو کی ہدایت پر یہ جو ہے ہم نے کوئی اکتوبر 2022 میں اپنی کنسلٹنسی ایک فرم ہم نے ہائر کی تھی اور اس کو پے بھی فیسکو نے خود کی ہے. اس سے یہ جتنے بھی فائر انسیڈنٹ سے بچنے کی تمام ایک جو ہے اس کے اوپر ورک آؤٹ کیا گیا. ڈی سی فیصل آباد کو 2 سے 3 ٹائم جو ہے وہ ہم لوگوں نے لیٹر لکھا ہے کہ ہمیں تقریباً 600 ملین سے زائد کی جو رقم درکار ہے. ہماری پوری کوشش ہے کہ انتظامیہ جیسے ہی ہمیں فنڈز ریلیز کرتی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ جوائنٹلی مل کے جو ہے اس کے اوپر ہم انشاءاللہ کام کریں گے. اچھا بلال, آپ نے بھی فیسکو ترجمان سعید رضا جو ہیں ان کی گفتگو سنی ہے, کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں فیسکو کی جانب سے جو موقف اختیار کیا گیا ہے وہ اپنی جگہ پر جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ پر صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے ڈائریکشنز دی گئی تھی فیسکو کو کہ آپ اس میں ہمیں رپورٹ جو ہے وہ بنا کر دیں. ہاں اگر فیسکو اس میں کنسلٹنسی فرم ہائر نہ کرتا, فیزیبلٹی رپورٹ تیار کر کے نہ دیتا انتظامیہ کو, تو پھر اس میں فیسکو بھی اتنا ہی قصوروار تھا جتنا کہ ضلع انتظامیہ ہے. لیکن فیسکو کا کہنا ہے کہ انہوں نے تمام تر رپورٹ بنا کر ضلع انتظامیہ کو دی ہے اور 2 سے 3 بار فیسکو نے ضلع انتظامیہ کو لکھا ہے کہ ہمیں فنڈز فراہم کریں, لیکن ضلع انتظامیہ کی جانب سے فنڈز فراہم نہیں کیے جا رہے. جب تک فنڈز فراہم ضلع انتظامیہ جو ہے وہ فیسکو کو نہیں کرتی تو 8 بازاروں میں جو بجلی کا جو ماڈل ترسیلی نظام قائم کرنا ہے فیسکو نے, تب تک وہ ممکن نہیں ہو سکتا. کچھ بھی ایفرٹ نہیں کی جا رہی ہے, جبکہ اس میں ایفرٹ ڈالنی بہت ضروری ہے تاکہ کوئی اس کا بہتر سدباب کیا جا سکے اور بہتر صورتحال سامنے آ سکے. ناظرین واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ کوئٹہ گوادر پورٹ سے حاصل آمدنی میں بلوچستان کو کوئی ریونیو حاصل نہ ہونے کا انکشاف ہوا ہے.
आपको बताएं कि गवादर पोर्ट अथॉरिटी का मरासला सामने आने के बाद वज़ीर आला बलोचिस्तान ने ये मामला वफाकी हुकूमत के सामने उठाने की यकीन दहानी करा दी है। इस बात का इंकिशाफ बलोचिस्तान असेंबली के इजलास में रुकने असेंबली की जानिब से पूछे गए सवाल के जवाब में हुआ है। ये सारा मामला अब है क्या, बात करते हैं नुमाइंदा कोयटा मोहम्मद गज से। गजनफर, सबसे पहले तो हमें ये बताएं ना कि गवादर पोर्ट से आने वाली आमदनी से बलोचिस्तान को कोई हिस्सा नहीं मिल रहा, ये बात कैसे सामने आई है? जी, जैसे आपने बताया कि स्टार्ट में ये रुकने असेंबली मौलाना हिदायतुर्रहमान हैं जो गवादर से मुंतखब हुए हैं, उनकी जानिब से मामला असेंबली में उठाया गया था और वो मेंबर भी हैं बोर्ड के गवादर अथॉरिटी के। तो उन्होंने ये इंकिशाफ किया था कि गवादर अथॉरिटी से जो है कोई पैसा बलूचिस्तान को नहीं मिल रहा गवादर पोर्ट का, जिसके बाद जो है अरकान असेंबली ने इस पर बहस भी की, बात भी की और मुकम्मल तौर पर ये फ़ैसला किया कि इसको जो है उठाया जाना चाहिए, मामले को वफाक के साथ जो बलूचिस्तान का जायज़ जो हक बनता है उनको वो मिलना चाहिए। तो इस हवाले से जो है पहली बार ये बात सामने आई है कि गवादर पोर्ट की तरफ से बलूचिस्तान को कोई रेवेन्यू में जो है शेयरिंग नहीं मिल रही। अच्छा गजनफर, वैसे ये गवादर बंदरगाह का ऑपरेशनल इंतज़ाम किसके पास है और ये किस तरह ऑपरेट हो रहा है और आमदनी का कितना हिस्सा आ रहा है, इसकी मालूमात है आपके पास? जी बिल्कुल, ये जो बंदरगाह है गवादर की, इसका इंतज़ाम चीन की कंपनी है, चाइना ओवरसीज़ होल्डिंग कमेटी COPHC के नाम से है ये कंपनी। इसके पास गवादर पोर्ट की जो मतलब तमाम इंतज़ाम है वो इसी कंपनी के पास है। और यहाँ पर बंदरगाह में 2 ऑपरेट कंपनीज़ हैं, वैसे तो और भी इदारे हैं लेकिन जो 2 ऑपरेट कंपनीज़ हैं उनमें से जो आमदनी का हिस्सा है 9% एक कंपनी दे रही है, जबकि 15% जो है गवादर पोर्ट अथॉरिटी को दूसरी कंपनी दे रही है। जो इन 2 कंपनियों को जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है उससे 9% और 15% का हिस्सा जो है वो शेयर किया जाता है गवादर पोर्ट अथॉरिटी के साथ, जो कि बलूचिस्तान को फिर आगे नहीं मिलता। इसी हवाले से जो है ये बात सामने आई थी कि ये मिलना चाहिए। जहाँ तक गवादर पोर्ट अथॉरिटी का दावा है वो कहते हैं कि जी CSR के तहत जो बनता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत मुख्तलिफ फलाही मंसूबे जो है वो बलूचिस्तान में जारी हैं और उन पे काम हो रहा है। यानी वो कह रहे हैं कि ये जो फलाही मंसूबे हैं फिर इसी आमदनी से हम कर रहे हैं। लेकिन असेंबली में जब ये मामला सामने आया तो असेंबली के अरकान ने इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और उन्होंने कहा कि ये जो दावा किया गया है गवादर पोर्ट अथॉरिटी का फलाही मंसूबों के हवाले से बलूचिस्तान में करने का, तो ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है इस बात की। और जो ये आमदनी हासिल हो रही है इसका रेवेन्यू भी देखना चाहिए, कंपनी कितना रेवेन्यू कर रही है और आगे कंपनी कितना रेवेन्यू शेयर कर रही है, तो उस हिसाब से जो है जो बलूचिस्तान का मुआशी तौर पर जायज़ हक बनता है वो बलूचिस्तान को मिलना चाहिए। जिस तरह से आपने बताया है बैक एंड से तो देखा जाए तो रेवेन्यू तो आ रहा है, फिर आगे वो रेवेन्यू कहाँ चला जाता है, इस हवाले से क्या कोई मालूमात हैं कि उसके वो रेवेन्यू पीछे से तो दिया जा रहा है? देखें, ये रेवेन्यू जो है वफाक के पास जा रहा है क्योंकि वज़ीर आला बलूचिस्तान ने असेंबली में यकीन दिलाया कि वो वफाक से बात करेंगे कि रेवेन्यू जो है वो बलूचिस्तान को मिलना चाहिए। तो वफाक से बात करने का मकसद यही है कि यकीनन गवादर पोर्ट अथॉरिटी है, डायरेक्ट अथॉरिटी है, तो वो जो है ये रेवेन्यू जो है वफाक के ही पास जा रहा है। जो कंपनीज़ 2 शेयर कर रही हैं 9% और 15%। अब 9% कितनी आमदनी बनती है, 15% कितनी आमदनी बनती है, इस हवाले से अदाद व शुमार सामने नहीं आए। लेकिन ये जो है वफाक के पास जा रहा है रेवेन्यू, जो कि बलूचिस्तान अब ये मुतालबा करेगा वफाक से कि इस रेवेन्यू में से हमें हिस्सा दिया जाए। और जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट के ज़राए हैं उनसे जब बात हुई तो वो ये कह रहे हैं कि ये मुतालबा बल्कि ये होगा कि जो 2 कंपनीज़ का रेवेन्यू है वो भी सामने लाया जाए और जो गवादर पोर्ट अथॉरिटी से या गवादर पोर्ट से मुकम्मल तौर पर जो बंदरगाह से जितनी आमदनी आ रही है बलूचिस्तान का जो हक बनता है उस तमाम को कैलकुलेट किया जाए, ना सिर्फ इस 2 कंपनीज़ को बल्कि ओवरऑल जितने भी शेयरिंग हो रही है वफाक के साथ उसको भी देखा जाएगा। तो इस हवाले से जो है बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने काम शुरू कर दिया है, जो कि वफाक के सामने बाकायदा तौर पर वज़ीर मौक़िफ़ क्या दिया जा रहा है गज़नफर बलूचिस्तान हुकूमत का? अगर हम मौक़िफ़ जानने की कोशिश करें तो इस सारे मामले के ऊपर बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से क्या मौक़िफ़ है और आगे का क्या मंसूबा है जिससे गवादर पोर्ट में से बलूचिस्तान हुकूमत वफाक से हिस्सा हासिल कर सकेगी?
دیکھیں جب اسمبلی میں یہ معاملہ آیا تو فوری طور پہ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے تو موقف حکومت کا اسمبلی فلور پہ دے دیا. انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ جو ہے ہم وفاق کے سامنے اٹھائیں گے اور بلوچستان کا جو حق ہے وہ ان سے لیں گے. تاہم جو اس کے بعد ہم نے گورنمنٹ کے ذرائع سے بات کی ہے تو انہوں نے یہ بتایا کہ اس پہ جو ہے ورکنگ شروع ہو چکی ہے اور بلوچستان حکومت جو ہے وہ پلاننگ کر رہی ہے, پوری طور پر منصوبہ بندی کر رہی ہے کہ گوادر پورٹ اتھارٹی سے بھی رابطے میں تاکہ ریونیو کا پتہ چل سکے کتنا ریونیو ہے, اور مکمل طور پر اپنی رپورٹ بنا کر وزیر اعظم بلوچستان باقاعدہ طور پر وزیر اعظم پاکستان کے سامنے پیش کریں گے اور یہ معاملہ وزیر اعظم کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور جو احسن اقبال صاحب ہیں ان سے بھی پرسنلی وزیر اعلیٰ بلوچستان رابطہ کریں گے تاکہ اس تمام معاملے میں بلوچستان کا جو بھی جو جائز حق بنتا ہے, جو معاشی طور پر بلوچستان کا ریونیو بنتا ہے, اس کو حاصل کرنے میں جو ہے فوری طور پر اقدامات کیے جائیں گے تاکہ جلد از جلد جو ہے یہ ریونیو بلوچستان کو ملنا شروع ہو جائے. اچھا غضنفر, اگر ہم اوورآل گوادر کی بات کریں تو یہ پاکستان اور بلوچستان کے لیے کتنا اہم ہے؟ دیکھیں اوورآل گوادر سٹی جو ہے وہ تو بین الاقوامی شہرت رکھتا ہے اور اس کی خاص کر جو یہ بندرگاہ گوادر پورٹ کی جو اس وقت چائنیز کمپنی کے پاس ہے, یہ بندرگاہ اس لیے بھی اہمیت کی عامل ہے کیونکہ یہ جو ہے مشرق وسطیٰ اور پھر افریقی ممالک کو جو ہے چین کو رسائی دیتا ہے اقتصادی طور پر. یقینی طور پر پاکستان کا بھی اس میں بینیفٹ ہے, آگے جا کے پاکستان جو مینوفیکچرنگ کرے گا اور برآمدات کرے گا, تو اس حوالے سے اہم ہے. اور دوسرا یہ کہ یہاں پہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ بن چکا ہے اور اس کے علاوہ دیگر جو ہے سرمایہ کاروں کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بلوچستان انویسٹمنٹ بورڈ کا جو ایک ادارہ ہے وہ فی الحال پاکستان کے اندر جو ہے کوشش کر رہا ہے, نہ صرف بلکہ باہر کے لوگوں کو بھی متوجہ کر رہا ہے کہ وہ گوادر میں انویسٹمنٹ کریں, اور پوری ایک جامع پلان ہے گوادر کے حوالے سے جو لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے. جبکہ 2025 سے 2035 تک کا ایک گوادر سٹی ماسٹر پلان بھی ہے جو چائنا اور پاکستان گورنمنٹ کا مل کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, جس پر جو ہے وہ کام شروع ہے تاکہ اس سٹی کو جلد از جلد جو ہے بین الاقوامی سطح پر لایا جائے اور اس سے جو ہے پاکستان کے ریونیو میں جو ہے بھرپور طریقے سے اضافہ کیا جا سکے. اس کے ساتھ ہی جو اگر ہم موجودہ صورتحال کے حوالے سے بات کریں تو گوادر سے ہمیں کیا فائدے ہو رہے ہیں, اور جس طرح سے اگر ریونیو ڈائریکٹلی بلوچستان کو ملنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کو ہم دینا شروع کر دیتے ہیں تو آنے والے وقتوں میں کیا فوائد ہمیں متوقع ہیں؟ دیکھیں یہ تو انٹرنیشنل ایشو ہے. گوادر کو فعال کرنے کے لیے کافی ٹائم سے گورنمنٹ جو ہے وہ ایکٹیو ہے, جو بھی گورنمنٹ آئی ہے اس کی یہی کوشش رہی ہے اس کو جلد از جلد ایکٹیو کیا جائے, لیکن تھوڑے سے اس میں بین الاقوامی ایشوز بھی ہیں, کچھ طاقتیں نہیں چاہتی کہ گوادر جو ہے مکمل طور پر فعال ہو سکے, لیکن گورنمنٹ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیریسلی اس پر کام کر رہی ہے. اگر چھوٹے بہت ریونیو کی بلوچستان کے حوالے سے بات کروں تو گوادر کے لیے کوئٹہ سے بسز چلنا شروع ہو گئی ہیں, ٹرانسپورٹرز جا رہی ہیں, یعنی گوادر کی طرف لوگوں کا رخ ہو گیا ہے جو اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا, آج سے 2-4 سال پہلے. اور اسی طرح سے جو انویسٹرز ہیں پاکستان کے وہ ریزورٹس بنا رہے ہیں وہاں پر ساحل کے پاس, اور اس کے علاوہ 5 اسٹار ہوٹلز کے لیے جو ہے لینڈ پرچیز کی جا رہی ہے. جو گوادر کی لوکل لینڈ ہے وہ کافی مہنگی ہو چکی ہے. ماہی گیروں کے حوالے سے کچھ تحفظات تھے, مقامی آبادی کے تحفظات تھے, اس پر بھی بلوچستان گورنمنٹ نے کچھ رولز بنائے, آئین بنا دیا ہے, ایکٹ میں اس کو لے آئے ہیں کس طرح ان کو تحفظ کرنا ہے. مقامی آبادی کے روزگار اور ان کی زمین کے حوالے سے وہ بھی اس پہ بھی گورنمنٹ کام کر رہی ہے. جبکہ وفاق کی سطح پر جو ہے چائنا نے تو بڑے پیمانے پہ گوادر میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, لیکن چائنا کے ساتھ جو ہے وفاق کی یہ کوشش ہے جو پرسنل طور پر انگیج کیا جائے لوگوں کو جو بڑے بڑے دبئی میں ہے, جو انویسٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں سرمایہ دار, اور دیگر ممالک کے سرمایہ کاروں کو جو ہے یہاں پر راغب کیا جائے اور گوادر کو تاکہ دکھایا جائے. اسی سلسلے میں جو ہے انہوں نے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کام کیا ہے گوادر کا جو سب سے بڑا ایئرپورٹ ہے, اور اس گوادر ایئرپورٹ کو انہوں نے ایکٹیو کیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے ان کی گوادر تک رسائی ہو سکے انٹرنیشنلی, اور پھر ان کو جو ہے یہاں پر لا کے بریفنگز دی جائیں اور سرمایہ کاری کی جائے. تو 2025 سے 2035 کا جو یہ معاملہ ہے اس میں پوری کوشش ہے کہ 10 سال میں گوادر کو جو ہے نا مکمل طور پر انٹرنیشنلی کر دیا جائے گا. اور اچھا غضنفر, آپ نے کچھ مشکلات کا بھی ذکر کیا ہے کہ کچھ مشکلات درپیش ہیں, ایسی کون سی بیسک, اگر ہم مشکلات کا ذکر کریں, بیسک پرابلم ایسی کون سی ہیں جنہیں ہم ریزالو کر سکتے ہیں اور ہم اس تمام معاملے کو جو ہے بلوچستان کے حق میں بہتر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں بیسک جو سب ایشو ہے وہ امن و امان کے حوالے سے سیکیورٹی چیلنجز کا مسئلہ ہے بلوچستان کے اندر, کیونکہ بلوچستان کے جو گوادر کے ساتھ مکران ڈویژن ہے وہ کافی ڈسٹرب ہے سیکیورٹی کے حوالے سے.
غضنفر اس حوالے سے دیکھا جائے تو ہم وفاق کی بھی بات کر لیتے ہیں کہ وفاق کا اس حوالے سے کیا موقف ہے، کیونکہ گوادر پورٹ سے آنے والی آمدنی بلوچستان کو نہیں جا رہی ہے، آپ نے کہا کہ وفاق کو جا رہی ہے، تو وفاق وہ جو آمدنی ہے وہ بلوچستان کو واپس دینے کے حوالے سے کیا موقف رکھتا ہے؟ یہ تو ابھی تک بلوچستان حکومت نے فوری طور پر یہ مسئلہ وفاق سے نہیں اٹھایا. اب اس پہ وہ پوری رپورٹ ڈیولپ کر رہے ہیں تاکہ یہی ہو کہ وفاق کی طرف سے کوئی ایسا جواب بلوچستان گورنمنٹ کو نہ ملے کہ وہ پھر واپس پلٹ کے آئیں اور اس کا جواب ڈھونڈیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پوری تیاری ہو، پھر ہم اس کے بعد یہ وفاق کے سامنے مسئلہ رکھیں گے تاکہ وفاق کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہ رہے کہ وہ کوئی آبجیکشن کریں، بلکہ وہ فوری طور پر جو حل بلوچستان گورنمنٹ ان کو بتائے گی اس پہ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے اور پھر جو ہے یہ مسئلہ فوری طور پر حل ہو جائے. لیکن جو سیکیورٹی ایشوز ہیں وہ تو سب کو دکھائی دے رہے ہیں، بلوچستان بذات خود اس کا شکار ہے، وفاق اس حوالے سے بہت بہتر طریقے سے جانتا ہے. تو اگر یہ آمدنی بلوچستان کو ڈائریکٹ دے دی جائے تو کیا سیکیورٹی کے ایشوز حل نہیں ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں سیکیورٹیز کا ایشو تو وفاق کی سطح پر بھی چل رہا ہے. جو یہاں پر فرنٹیئر کور ہے ایف سی بلوچستان ہے وہ بھی گوادر میں سرو کر رہی ہے. اس کے علاوہ جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ بھی گوادر میں ہیں. انویسٹرز کو تو مکمل وہاں پہ سیکیورٹی فراہم کی جا رہی ہے گوادر کے اندر، اور جو ہے مکمل گوادر کے ایریے میں جہاں پر انویسٹرز ہیں یا جو انویسٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے اس کو تو مکمل تحفظ حاصل ہے. لیکن اوور آل بلوچستان کی جو خبریں ہیں جو نیگیٹو میں نیشنل میڈیا پر اور انٹرنیشنل میڈیا پر سامنے آتی ہیں تو پھر وہ انویسٹرز جنہوں نے اب تک یہاں پہ انویسٹ نہیں کیا وہ انویسٹ کرنے سے پہلے کافی سوچ رہے ہوتے ہیں. لیکن جو انویسٹمنٹ یہاں پہ ہوئی ہوئی ہے ان کو تو پراپر جو ہے پاکستان گورنمنٹ نے اور بلوچستان گورنمنٹ نے تحفظ دیا ہوا ہے. ان کا اس حوالے سے کوئی لاس یہاں پہ نہیں ہوا اب تک ہوئی ہے نا غضنفر دیکھا جائے تو پھر میرے خیال میں دیگر جو لوگ ہیں جو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو یہاں پر مزید ہم کیسے دلچسپی ان کی اس میں بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں اس حوالے سے جو پچھلی گورنمنٹ تھی اس میں وزیر اعلیٰ بلوچستان تھے جام کمال صاحب جو کہ کامرس منسٹر ہیں آج کل، تو ابھی بھی ان کا کنٹریبیوشن ہے گوادر کے حوالے سے، کامرس منسٹری ان کے پاس ہے. تو انہوں نے ان کے دور میں جو ہے مکمل طور پر کوئٹہ ماسٹر پلان بھی بنا تھا. ان کا یہ کوئی میٹنگز ہوتی تھی تو اس میں یہی ذکر کرتے تھے کہ جب تک ہم کوئٹہ کو ایک اچھا شہر ڈیولپ نہیں کریں گے، کیونکہ جو گوادر میں انویسٹ کرنے آ رہا ہے اس نے سب سے پہلے کوئٹہ آنا ہے، اور جب وہ ایئرپورٹ سے سی ایم سیکریٹریٹ تک آتا ہے تو اس کو ایسا نظر آئے کہ واقعی یہ جو ہے بلوچستان کا کیپٹل ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے یہ کوئٹہ ماسٹر پلان بھی بنا اور کوئٹہ کے اندر بڑے پیمانے پر ڈیولپمنٹ اس وقت جاری ہے. تو انہوں نے کہا ان کا یہ پلان تھا کہ جو انویسٹر آتا ہے وہ کوئٹہ آئے گا، پھر ہم اس کو بریف کریں گے. اور اس حوالے سے بلوچستان میں ایک ادارہ بھی قائم کیا گیا بلوچستان انویسٹمنٹ بورڈ کے نام سے، جو بلال کاکڑ ہیں ایک اس کے چیئرمین، وہ مختلف وزٹس کر رہے ہیں. کراچی، اسلام آباد میں انہوں نے سیمینار کیے ہیں، لاہور میں انہوں نے سیمینارز کیے ہیں. اس ادارے نے بلوچستان کی یونیورسٹی میں یوتھ کو انگیج کر کے انہوں نے سیمینار کیے گوادر کے حوالے سے اور اوور آل بلوچستان کے جتنے پروجیکٹس ہیں اس حوالے سے. تو فوکس تو ان کا مکمل طور پہ یہ ہے کہ جو انویسٹر ہے اس کو یہاں کی افادیت بتائی جائے، اور انویسٹر کو بھی یہ اندازہ ہے کہ جیسے ہی یہاں پر تھوڑا سا امن کا اور یہ سیکیورٹی چیلنجز اگر ختم ہو جاتے ہیں تو یقینی طور پر جو دبئی میں اس کی انویسٹمنٹ ہے یا سنگاپور میں ہے وہ تمام انویسٹمنٹ جو ہے اس سے زیادہ اس کو بلوچستان میں فائدہ ہوگا، کیونکہ بلوچستان کا جو یہاں کا جو زمینی جو اسٹرکچر ہے وہ ہر لحاظ سے جو ہے بہترین ہے اقتصادی راہداری کے حوالے سے. اور جو چائنا کا نقطہ جہاں پہ ٹھہرا ہوا ہے سی پیک کا وہ بھی گوادر کی بیس کا حامل ہے. لیکن ایک اور معاملہ ہے جو کہ گوادر پورٹ کے چیئرمین کی تعیناتی کے حوالے سے ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان نے یہ معاملہ اٹھایا ہے، تو کیا کوئی نام سامنے آیا اس حوالے سے اور اس کی تعیناتی کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ جی یہی جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وفاق کے سامنے رپورٹ رکھنے کی، اس میں یہ مدعا بھی شامل ہے کہ جو چیئرمین گوادر اتھارٹی کا ہوگا، بلوچستان حکومت کی یہ کوشش ہے کہ اس کا تعلق بلوچستان سے ہو، اور اس کے لیے نام 5-6 نام ہیں آفیسرز کے، وہ ڈسکلوز نہیں کیے گئے، جن میں سے ایک نام فائنل ہوگا اور وہ وفاق کے سامنے رکھا جائے گا. ان کی کوشش یہی ہے کیونکہ گوادر جو ہے بلوچستان کا حصہ ہے، 18ویں ترمیم بھی ہے، تو بلوچستان کو مکمل طور پر جو ہے گوادر کے اندر اسٹیک ہولڈر بنایا جائے، اور جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں اس میں بلوچستان حکومت کو وفاق ہر لحاظ سے مکمل طور پر آگاہ رکھے. اسی لیے بلوچستان گورنمنٹ کی یہ کوشش ہے کہ گوادر پورٹ اتھارٹی کا جو چیئرمین ہے اس کا تعلق بلوچستان سے ہو. تو اب تک تمام معاملات کون دیکھ رہا تھا گوادر پورٹ کے حوالے سے؟
ابھی جو ہے کوئی چیئرمین ہے گوادر اتھارٹی کے، مجھے کنفرم نہیں ہے ان کا تعلق کہاں سے ہے، لیکن بلوچستان سے نہیں ہے، کیونکہ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے یہ کہا ہے کہ نام جو ہے چیئرمین کا وہ بلوچستان کے آفیسر کا دیں گے، تو اس میں یہی ہے کہ چیئرمین جو ہے وہ بلوچستان سے نہیں ہے. یعنی کہ جتنے بھی نام دیے جائیں گے وہ بلوچستان سے ہی ہوں گے، آؤٹ آف بلوچستان نہیں ہوں گے. جی ہاں، کوشش بلوچستان حکومت کی یہی ہے کہ بلوچستان کے آفیسر بھی جو ہے وہ قابل ہیں، کمپیٹنٹ ہیں اور بہت اچھے اداروں میں کام کر رہے ہیں اور وفاق کی سطح پر کام کر رہے ہیں. بلوچستان سے تعلق رکھنے والے افراد، تو قابل افسر کا اور جو میرٹ پہ ہوگا اس کا نام جو ہے چیئرمین گوادر اتھارٹی کا فائنل کرنے کے بعد جو ہے وزیر اعظم سے ریکویسٹ کی جائے گی کہ تعیناتی کی جائے گوادر بورڈ میں. بالکل ایسا ہی ہے. ناظرین، آپ نے بلوچستان کے سے تمام معلومات دیکھیں گوادر پورٹ کے حوالے سے، لیکن بڑے ہی افسوس کی بات ہے گوادر پورٹ جو کہ اچھی خاصی جو ہے ریونیو وہ جنریٹ کر رہا ہے، اچھی خاصی آمدنی وہ دے رہا ہے، لیکن وہ آمدنی وہ خود استعمال نہیں کر پا رہا، وہ ڈائریکٹ وفاق کو جا رہی ہے، اور جس کی وجہ سے بلوچستان کے اندر اچھے خاصے مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں. اگر یہی آمدنی بلوچستان کو ہی دی جائے اور اس کے سیکیورٹی کے مسائل کو حل کیا جائے تو اور بھی بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے. اب ہم بات کریں گے کرپشن کے حوالے سے، کیونکہ کرپشن اب ہمارا عالمی مسئلہ بن چکا ہے. آپ کو بتائیں کہ سندھ میں گندم کی خریداری میں سال 2022 سے 24 تک اربوں روپے کی کرپشن کا انکشاف ہوا ہے. نیب اور وزیر اعلیٰ انسپیکشن ٹیم نے اعلیٰ سطحی تحقیقات شروع کر دی ہیں. محکمہ خوراک کے اپنے ہی انسپیکٹر نے اس سارے معاملے کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے. تحریری شکایت پر ادارہ حرکت میں آیا اور گندم کی خریداری کے نام پر مختلف بینکس میں اربوں روپے کا قرضہ حاصل کر کے گندم خریدی گئی. اور جب فزیکل ویریفیکیشن کا معاملہ آیا تو لاکھوں بوریاں گودام سے غائب کر دی گئیں، جبکہ موجودہ بوریوں سے گندم کے بجائے مٹی اور ریت برآمد ہوئی ہے. مزید اس خبر پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ کراچی زاہد کھوکھر نے. زاہد، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ معاملہ ہے کیا، اور 2022 سے اس وقت تک محکمہ خوراک کے افسران نے کتنے ارب کا چونا لگایا ہے؟ جی تھینک یو سو مچ. اور محکمہ خوراک میں یہ کرپشن کی کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ پروگرام جو ہے ہم کوئی پہلی مرتبہ نہیں کر رہے، اس سے پہلے بھی جو ایشوز آتے رہے ہیں اور اس کے متعلق ہم نے آگاہی ہمیشہ دی ہے. یہ معاملہ تب جو ہے اٹھا ہے جب محکمے کے ایک انسپیکٹر کی جانب سے تحریری طور پر مختلف اداروں کو شکایت بھیجی گئی، اور اس کے بعد جو ہے ادارے حرکت میں آ گئے ہیں اور انہوں نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے. ایک طرف تو نیب کی جانب سے بھی ایک خط لکھا گیا تھا سیکرٹری خوراک کو، اور ان کو کہا گیا تھا کہ اس معاملے پر جتنے بھی الزامات لگائے ہوئے ہیں ان کی تفصیل جو ہے وہ فراہم کی جائے. دوسری جانب جو چیف سیکرٹری سندھ کی جانب سے ان کے احکامات کی روشنی میں وزیر اعلیٰ انسپیکشن ٹیم کی جانب سے بھی اس حوالے سے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور ایک خط لکھا گیا ہے ان کی جانب سے بھی سیکرٹری جو محکمہ خوراک کو کہ آپ اس حوالے سے بتائیں کہ ان کے جو الزامات ہیں اس میں کتنے حد تک صداقت ہے، یا جو ریکارڈ ہے اس کے متعلق جو ہے وہ باتیں کی گئی. اب یہ معاملہ جو ہے سامنے آیا کیونکہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. 2022 سے لے کر اس وقت تک مختلف اوقات میں گندم کی خریداری کی جاتی ہے، محکمہ خوراک کی جانب سے اربوں روپے رکھے جاتے ہیں. اس مرتبہ ایسا ہوا کہ جب خریداری کی گئی تھی تو اس وقت محکمہ خزانہ کی جانب سے انکار کیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس مد میں رقم فراہم نہیں کر سکتے. پھر جو ہے مختلف بینکوں سے قرضہ حاصل کیا گیا، جس کے بعد یہ گندم جو ہے خریدی گئی. گندم تو خریدی گئی، اس میں جو ہے کافی حوالے سے جو انہوں نے کرپشن کی اور اس میں جعل سازی کی. گندم جو ہے سرکاری ریٹ جو ہے اس کے مطابق خریدی جاتی ہے، گودامس میں بتایا جاتا ہے کہ لاکھوں جو بوریاں ہوتی ہیں وہ ہوتی نہیں ہیں. اور جب فزیکل ویریفیکیشن کی بات آتی ہے تو جب اچانک سے معاملہ سامنے آتا ہے تو اس طرح کرتے ہیں کہ بوریاں تو دیکھنے میں تو آ جاتی ہیں کہ پڑی ہوئی ہیں گودامس میں، مگر جب فزیکل ویریفیکیشن آتی ہے، ان کی گنتی آتی ہے، اندر سے وہ چیک کرتے ہیں تو اس میں جو ہے مٹی، ریت اور اس طرح کی جو ہے بھوسا بھرا ہوا ہوتا ہے کہ جس کے بعد جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تو گندم ہے ہی نہیں. تو اتنے بڑے اسکینڈلز ہیں، اتنے بڑے ڈھاکے جو ہیں وہ صرف سندھ حکومت کے مختلف اداروں میں لگتے ہیں. ہم بار بار پوائنٹ آؤٹ بھی کرتے ہیں کہ جس طرح کے افسران ہیں، حکومت پالیسی بناتی ہے. زاہد، ہم ہمیشہ سے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے آئے ہیں، اب بھی یہ معاملہ جس طرح سے سامنے آیا ہے تو کون کون سے ادارے ایکٹیو ہو گئے ہیں تحقیقات کے حوالے سے؟ نیب کی جانب سے بھی ایک خط لکھا گیا ہے محکمہ خوراک کی سیکرٹری کو اور ان سے تفصیلات مانگی گئی ہیں. اب چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم کی جانب سے بھی ایک خط لکھا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اس حوالے سے آپ بتائیں.
سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ جس انسپیکٹر نے الزامات لگائے ہیں اس کا اسٹیٹس بتایا جائے کہ محکمے کے اندر اس کا اسٹیٹس ہے کیا. وہ کون سا گودام تھا جہاں پر بوریوں میں گندم کی جگہ ریت اور مٹی ڈالی گئی؟ لیکن سب سے اہم سوال یہ ہے کہ وہ گودام کس کی ملکیت میں تھا؟ دیکھیں یہ تو محکمہ خوراک کے افسران ہیں اور جتنے گودام ہیں وہ محکمہ خوراک کے ہوتے ہیں اور تمام جو رپورٹ دی گئی تھی ان کے متعلق کی ہے. جتنے اضلاع ہم نے ذکر کیا یہ تمام اضلاع میں خریداری کی گئی تھی 2022 کے سیلاب کے بعد. اور اس کے بعد اس جو گندم تھی اس میں اسی طرح سے معاملات پائے گئے تھے کیونکہ رکھنے کی ایک جگہ ہوتی ہے. مختلف شہروں میں جو گودام ہیں، خاص طور پر ہم ملیر کی بات کریں کہ ملیر میں جو ان کے زیادہ ہوتے ہیں، یا ویسے جو جامشورو کے بولڑی کا علاقہ ہے وہاں پر بھی ان کے گودام ہوتے ہیں. اسی طرح سے ہر چھوٹے بڑے شہر میں جب یہ خریداری کرتے ہیں تو اس طرح کے گودام جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں جس میں وہ گندم رکھتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے ضرورت ہوتی ہے جب مارکیٹ میں، تو سرکار کا کام ہوتا ہے کہ جو کاشتکار ہیں ان سے گندم خرید لے اور اپنے گودام میں رکھ دیں. یہاں پر ہر حوالے سے کرپشن ہوتی ہے. جس طرح سے اگر باردانہ کی بات کریں کہ وہ کاشتکاروں کو فراہم کرنا ہوتا ہے، مگر بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمیشہ ہر سال جو باردانہ ہوتا ہے اس کی بولی لگتی ہے وہ کاشتکاروں کو نہیں ملتا ہے، اور وہی باردانہ جو ہے وہ مختلف بیوپاری جو ہوتے ہیں ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے تاکہ گندم بھی انہی سے خریدی جاتی ہے. یہ بڑا ایک تو ہمارے پاس ریٹ نہیں ہوتا ہے. اس سال بھی حالانکہ سندھ حکومت کی جانب سے خریداری نہیں کی گئی کیونکہ بتایا گیا کہ گودامز کے اندر پہلے سے ہی اسٹاک موجود ہے، تو اس لیے سندھ حکومت کی جانب سے خریداری نہیں کی گئی تھی. مگر ہر سال جس طرح سے خریداری ہوتی ہے تو باردانہ کے مد میں بھی کروڑوں روپے کی کرپشن ہوتی ہے اور جتنے افسران ہیں مقرر ہوتے ہیں. اچھا زاہد، جس طرح سے آپ ہمیں بتا رہے ہیں تو ہماری اطلاعات کے مطابق تو ہمیں یہ بھی پتا چلا ہے کہ سابق ڈائریکٹر فوڈ جو ہیں وہ بھی ملوث ملزمان میں شامل ہیں، لیکن پھر بھی ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے. تو یہ کیا ماجرا ہے، یہ بھی بتائیں ہمیں. جی بالکل، سابق جو ڈائریکٹر ہیں اس پر الزامات ہیں، سنگین نوعیت کے الزامات. زیادہ تر عرصہ وہ ہی اپنے عہدے پر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف جو زونز ہیں ان کے ڈپٹی ڈائریکٹرز ہیں ان پر الزامات ہیں. کیونکہ جب معاملہ ہوا تھا تو یہی معاملہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے اور سی ایم انسپیکشن ٹیم کی جانب سے یہ لکھا گیا ہے کہ اس ڈائریکٹر کی جانب سے جو انکوائری کرائی گئی تھی وہ رپورٹ بھی فراہم کی جائے. جو ہمیں اطلاعات ملی ہے کہ اس میں بھی کچھ جو اصل ملزمان تھے ان کو بچایا گیا تھا اور کچھ جو افسران تھے، جو ملازمین تھے، جو ناپسندیدہ افسران یا ملازمین تھے ان کو ٹارگٹ کیا گیا، ان کے خلاف کارروائی کی گئی، مگر اصل جو ملزمان ہیں ان کو بچایا گیا. تو اسی جو درخواست ہے اسی میں ہی اس جو سابق ڈائریکٹر ہیں ان پر یہ سنگین نوعیت کے الزامات لگائے گئے ہیں اور اس کے لیے ہی جو ہمیں اطلاعات ملی ہے کہ اب اس کا پروموشن بھی روکا گیا ہے کہ اس کو پروموٹ نہ کیا جائے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس کا کس حد تک رکتا ہے معاملہ. کیونکہ دوسری میں آپ کو بتا دوں کہ 2016-17 میں بھی ایک معاملہ سامنے آیا تھا گندم کی خریداری کے حوالے سے اور نیب کی جانب سے بھی ایک جو ہے ریفرنس دائر کیا گیا تھا کہ اس وقت مارکیٹ میں جو قیمت تھی 1300 روپے فی 40 کلو گرام خریدنے کے حوالے سے اور 100 کلو کی جو بوری تھی اس کی قیمت تھی 3250 روپے سرکاری طور پر جو خریدی تھی، جبکہ مارکیٹ میں جو ریٹ تھا وہ تھا 3000 روپے. تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ مارکیٹ میں جو اسٹاک موجود تھا، جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں ان سے خریدی گئی گندم، کاشتکاروں سے نہیں خریدی گئی اور اسی طرح سے ان کاشتکاروں کو اس کے علاوہ اور بھی بہت سی بے ضابطیاں ہیں ظاہر جو سامنے آئی ہیں. گندم کی خریداری ایک طرف، سبسڈی اور کوٹا پالیسی میں بھی بہت سی بے ضابطیاں سامنے آئی تھیں، وہ کون کون سی تھیں؟ جی بالکل، اسی حوالے سے سبسڈی جب حکومت کی جانب سے دی جاتی ہے، کوٹا بھی حکومت کی جانب سے دیا جاتا ہے ہر فلور مل کو کہ کس کو کس طرح ملتا ہے. اس میں بڑی بے ضابطگی ہوتی ہے. جو من پسند فلور مل بالکان ہیں ان کو جو ہے زیادہ سے زیادہ کوٹا دیا جاتا ہے اور جو ٹارگٹ ہے حکومت کی جانب سے یا مثال کے طور پر ان افسران کی جانب سے رکھی جاتی ہے گندم، وہ مارکیٹ میں فروخت کی جاتی ہے. اس وقت مارکیٹ میں اگر 8000 روپے بوری کی قیمت ہے
تو فوری طور پر یہ اس طرح سے کرتے ہیں محکمہ خوراک کے افسران کہ وہ مارکیٹ میں اوپن مارکیٹ میں فروخت کر دیتے ہیں. جب نئی گندم آتی ہے اس کی قیمت ہوتی ہے 2000 4000 5000 روپیہ فی بوری, تو اس وقت خرید کر اور وہ کوٹا پورا کرنے کی کوشش کی جاتی. پوری بھی نہیں خریدی جاتی مگر آدھی خرید کے آدھی مٹی ریت ملا کے کوٹا پورا کرتے ہیں. یہ تمام محکمے کے افسران کو موجود ہے کہ وہ کس طرح سے کارروائی کرتے ہیں مگر ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی. دوسری میں آپ کو بات بتاؤں کہ گریڈ جو 12 کا ملازم تھا, ایک سابق فوڈ انسپیکٹر, اس کو اس وقت جو ہے نوکری سے اس کی خارج کر دی گئی ہے, نکال دیا گیا ہے, فارغ کر دیا گیا ہے. اب ان پہ جو الزام تھا کہ 2015 سے 2018 تک انہوں نے 37,000 گندم کی بوریاں 8,737 گندم کی بوریاں غائب کی. یہ صرف ثابت ہوئی تحقیقات میں. اس سے پہلے بھی جتنی بوریاں اس نے کی ہوں گی تو وہ تو علیحدہ حساب ہے. صرف اس مد میں تقریباً 60 کروڑ روپے کی اس پر کرپشن ثابت ہوئی تھی, جس کے بعد محکمے کی جانب سے تحقیقات کرائی گئی اور اس کو جو ہے شوکاز نوٹس دیا گیا, پرسنل ہیئرنگ کی گئی اور اس میں انہوں نے مطمئن کرنے والا جواب نہیں دیا, جس کے بعد اس کو ملازمت سے نکال دیا گیا. آپ تصور کریں کہ صرف ایک جو فوڈ انسپیکٹر ہے, اگر اس کو صرف ثابت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 60 کروڑ روپے کی کرپشن, تو آپ تصور کریں کہ پورے سندھ کے اندر کتنے انسپیکٹرز ہیں جو اس طرح کی کرپشن کرتے ہوں گے اور ان سے کوئی سوچنے کا پوچھنے والا مقام نہیں. ہے. خیر ہمیں یہ بھی بتائیں کہ جس طرح سے آپ نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ انسپیکشن ٹیم کی جانب سے کچھ ڈیٹیلز مانگی گئی تھیں, تو کیا نیب کی جانب سے بھی سیم ریکارڈ ہی طلب کیا گیا تھا؟ جی بالکل, نیب کی جانب سے ریکارڈ دیا گیا ہے کیونکہ اس جو درخواست دی گئی ہے اس میں جو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے کہ 100 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے, مگر اس وقت جتنی اطلاعات ہیں کہ تقریباً 200 ارب جو سال اس میں مینشن کیے گئے 2022 سے 2024 تک, اس میں 200 ارب کے قریب جو ہے وہ کرپشن ہوئی ہے. اب معاملہ تحقیقات کے لیے آیا ہے کیونکہ کچھ معاملات ہیں. اب یہ نیب کا مینڈیٹ ہے, نیب کا اپنا بھی مینڈیٹ ہے کہ وہ اس معاملے پہ تحقیقات کرے, کیونکہ یہ زیادہ ایک قانون سازی ہوئی تھی جب, اور اس کے بعد ایک پورشن دیا گیا تھا کہ اگر 50 کروڑ روپے سے کم کوئی کرپشن ہے تو وہ محکمہ اینٹی کرپشن یا چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم یا اور جو صوبائی ادارے ہیں ان کے حوالے کی جائے. اس سے اوپر جو ہوتی ہے وہ اس کو نیب خود دیکھ لے. یہ تو 200 ارب روپے, یہ 200 اربوں روپے کا معاملہ ہے. سوچنے کی بات تو یہ ہے نا یہاں پر کہ اب تک کتنے ملزمان ایسے ہیں جن کے خلاف کارروائی ہو سکی ہے؟ دیکھیں یہ تو اس بات پہ جو ہے نا بڑا مذاق ہوتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ سندھ کے اندر جو ہے نا, یعنی کہ ہم پہلے ہی نہ سمجھیں اس حوالے سے, ہم تصور کرتے ہیں کہ جو جتنے کرپشن زیادہ کرے گا اس کو اتنا زیادہ انعام ملے گا. دوسری میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت محکمہ خوراک کا جو ڈائریکٹر موجود ہے وہ انتہا درجے کا جینٹل مین افسر ہے, اور تمام جو معاملات یا انہوں نے شوکاز نوٹسز جاری کیے, انہوں نے کارروائی کی. یعنی کہ زاہد یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں جو جتنا جینٹل مین ہے وہ اتنا ہی کرپٹ ہے. نہیں, موجودہ جو ڈائریکٹر ہیں وہ تو جینٹل مین ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہ آنےسٹ افسر ہیں, اس میں تو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور انہوں نے یہ کارروائی جتنی ابھی تک ہوئی ہے انہوں نے کرائی ہے. دوسری بات وہ جینٹل مین ہیں تو ریکوری کی کیا صورتحال ہے؟ کچھ ریکوری کر پائے ہیں وہ کہ نہیں کر پائے ہیں؟ مجھے بتانے دیں ابھی جو سیکرٹری صاحب موجود ہیں, ہاں البتہ ان پر جو ہے یہ الزام ہے کہ انہوں نے جو مردہ لوگ ہیں, جو جہیز کے نام پہ جو لڑکیاں ہیں ان کے نام پہ 200 ارب روپے کی کرپشن ضرور کی تھی محکمہ لیبر کے اندر. الزام ہے, وہ تحقیقات جاری ہے, وہ تحقیقات تکمیل تک نہیں پہنچ سکی ہے. ہاں البتہ اس محکمے کے سیکرٹری ابھی جو ہیں وہ محکمہ خوراک کے سیکرٹری ہیں, تو ہم آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کیا معاملات ہیں, کیونکہ اعلیٰ سطحی تحقیقات ہوئی تھی محکمہ اینٹی کرپشن کے اندر. ہم نے اس 200 ارب روپے کے حوالے سے بتایا بھی تھا کہ 2 ارب
کہ یہ جو ہیں مختلف لوگ جو ہیں ان کے نام پہ جو محکمہ لیبر ہے ان کا ایک مینڈیٹ ہوتا ہے وہ دیتے ہیں شادی بیاہ کے نام پہ، اور جو بالکل ایسے ہی ہے ظاہر دیکھا جائے تو یہ کرپشن کی جو باتیں ہم ہر بار ہائی لائٹ کرتے ہیں، ہم ہر بار سامنے لے کے آتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کارروائی کا آغاز ہوتا ہے لیکن وہ منطقی انجام تک نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ من پسند افراد کو بچا لیا جاتا ہے اور ناپسندیدہ افراد کے اوپر سارا کا سارا ملبہ ڈال دیا جاتا ہے۔ اگر آگے بھی یہی صورتحال رہی تو کس طرح سے ہم کرپشن سے ملک کو پاک کر سکیں گے، یہ سب کے لیے ایک سوچنے کا مقام ہے۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے بس اتنا ہی، ڈھیر ساری دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔